बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये लेक्चर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत अहम है। इसको तसल्ली से देखना, आराम से सुने। बहुत लोग कह रहे होते हैं जी लेक्चर लंबा है। अगर आप 15-20 मिनट अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं दे सकते तो वहाँ डॉक्टर के इंतज़ार में 6-6 घंटे बैठेंगे, फिर टेस्ट कराएंगे, फिर दिन जाएंगे, फिर 2 घंटे बिठाएगा। वो कबूल है आपको? ये 15-20 मिनट का लेक्चर आपको बड़ा लग रहा है तो फिर आप अल्लाह ही आप पे रहम करेगा। फिर मैं अपनी बात पूरी करूँगा, जितनी लंबी हो जाए मुकम्मल करूँगा, क्योंकि मैंने अहद किया हुआ है कि मैंने आपको एजुकेट करना है। मैंने कोई आपसे व्यू नहीं लेने, ना मैंने कुछ लेनी है, पहले भी कह दिया था मैंने। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये गौर से सुने, अच्छी तरह करें। इंशाल्लाह फ़ायदा सिर्फ आपको होना है, मुझे कोई फ़ायदा आपसे नहीं होना। और दूसरा, ये डाइट चार्ट का लिंक वीडियो के नीचे शेयर कर दिया है, आप वो डाउनलोड कर लें। और आज की सबसे बड़ी जो पिछले 8-10 साल में है कि मेडिकल नॉलेज अब डॉक्टरों की अजारादारी नहीं है। मेरे भाइयों को ये बात समझ नहीं आ रही। वो अब भी ये समझते हैं कि थोड़ा सा इल्म हासिल कर लेंगे, डॉक्टर साहब मरीज़ आएंगे, उनसे पैसे देंगे, वो बातें बताएंगे। नहीं, दुनिया बदल गई है। हर बंदा अगर कोई थोड़ा सा स्मार्ट आदमी है तो इस तरह के लेक्चर सुन के वो डॉक्टर बन सकता है। जैसे अनडॉक्टर बुक है, जैसे मेरा 3D एम था, डॉक्टर ड्रग और डिजीज़ से बचो। लेकिन अगर आप अमल करेंगे, सोचेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहबान आपकी बदकिस्मती ये है कि कोई डॉक्टर भी पाकिस्तान में तो अभी तक कम से कम इसको मानने को तैयार नहीं है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कोई बीमारी है, और ये इस वजह से सारी बीमारियां हो रही हैं। इस एक को ट्रीट करूं तो ये 90% 80% बीमारियां ज़ीरो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। ये आपकी बदकिस्मती है, ऐसे आपको ही सीखना पड़ेगा। और मैं भी सारों को ट्रीट नहीं कर सकता कराची लंदन में बैठ के, तो ये आपकी मजबूरी है और मेरी भी है। तो इसलिए बराए मेहरबानी सली से सुने, बार बार सुने इसको। ये अभी जब मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टरों की आज़ादी, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर आ गया है। पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, टाइम लेंगे, नर्स आएगी, चेक करेगा, ये बताएगा, ये अभी आप ये हाथ पे बांधे। ये दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये 5-10 ज़्यादा बताता है, वो आपको फ़ायदा हो जाए। सबसे बेस्ट ये है 24 आवर के लिए होल्टर ये लगा देते हैं, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होता रहता है पूरे दिन में। वो उसके बाद एवरेज लेते हैं, क्योंकि दिन में जब आप चलते हैं, बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रात नींद में सोते हैं, लो हो जाता है। इसीलिए जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ मरीज़ ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा लो होने से डेथ होती है उनकी, रात के टाइम खासकर। आपको पता है, ये अभी बताते नहीं हैं। इंशाल्लाह अभी पेपर आने शुरू हो गए, मैं अगले दफ़ा लेक्चर में बताऊँगा सारा। सबसे ज़्यादा डेथ शुगर लो होने से होती हैं, ब्लड प्रेशर लो होने से होती है। ज़्यादा होने से 4-5 साल 10 साल बाद होता है जाके नुकसान। लो होने से आपको रात, अक्सर आप देखो हार्ट अटैक के मरीज़ सुबह 3-4 बजे उठते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं। उसकी रीज़न ये बताते हैं, एक पेपर है अभी तक, वो मैं अगले लेक्चर में शेयर करूंगा आपके साथ। अच्छा, ज़्यादा हमारी बहस शुरू हुई थी 2017 में, जो न्यू गाइडलाइन दी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा शोर मचा। जो हमारा ग्रुप था लोकार, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि ये कॉकरेन के पास चले गया केस। तो कॉकरेन ने 3 साल तक सारी स्टडीज़, कोई 11 स्टडीज़ थी जो 20 साल में हुई थी, उनको रिव्यू किया और अपना दिसंबर 2020 में उन्होंने अपना रिव्यू दे दिया। वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और उसमें आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये 2003 और 2013 की गाइडलाइन है। ये पुरानी गाइडलाइन में आप देखें कि पहले हाइपरटेंशन स्टेज 1 140 से 160 था, और डायस्टोलिक 90 से 100 तक था। अभी इन्होंने 130 से 140 कर दिया है, 20 डिग्री कम कर दिया है। उससे 70-75 करोड़ लोग हाइपरटेंशन के मरीज़ बन गए हैं। अच्छा, अभी हमने पाकिस्तान का डेटा भी मैंने निकाला आपके लिए कि 2003 में आया 120 उन्होंने रखा टारगेट, दवाइयाँ ली। उनका टारगेट ये था कि ये नीचे आएगा, ये जो 2 डॉटेड ग्राफ हैं, लेकिन आप देखो कि ऊपर जा रहा है। ये 2025 तक उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। 2010 में आप देख रहे हो, 2015 में भी ऊपर गया है, 2020 में भी कितना ऊपर गया है, मरीज़ भी ऊपर गए हैं। और यही डेटा पाकिस्तान का उसमें भी शो होगा, आपको आगे भी मैं दिखाऊँगा स्लाइड। ये WHO का है कि प्रिडिक्शन थी 2025 में कम होगा, लेकिन वो देखें ऊपर गया है। तो ये भी ये शो करता है कि दवाइयों से कोई ज़्यादा फ़ायदा इनको नहीं हुआ किसी को। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक एंड एवोल्यूशन का स्टैट्स है। उन्हों का जो डेटा है उसमें भी 2019 में आया। ये 10 साल का रिव्यू किया उन्होंने, 2009 से लेके 2019 तक। 2009 में ब्लड प्रेशर 5वें नंबर पे था पाकिस्तान में बीमारियों में, और 2019 में वो 3रे नंबर पे आ गया। सब दवाइयों, सब टेस्टिस, सब डॉक्टरों के स्पेशलिस्ट के बावजूद 38.4% मरीज़ बढ़ गए। यही हुआ
شوگر کے ساتھ. 2009 میں انہوں نے جو ڈیٹا شوگر کا شیئر کیا ان کے ساتھ، اس ٹائم شوگر جو تھی وہ 10ویں نمبر پہ تھی پاکستان میں، اور 2019 میں 10 سال کے بعد وہ 8 نمبر پہ آ گئی. اور اس میں بلڈ پریشر سے زیادہ اضافہ ہوا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 45% کہ شوگر کے 80% مریضوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، 100% کو نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھنا. اس لیے یہ ڈیٹا بہت زیادہ آیا. ابھی اس کو آپ رکھیں اور پچھلے ان کی ساری ریکمنڈیشن بھی دیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں. میں نے پہلے لیکچر میں پروفیسر جیسن فنگ جو ایک کینیڈین نیفرولوجسٹ ہیں، ان سے میں نے یہ شروع کیا تھا انفیکشن سیکھنا. 2010 میں انہوں نے اپنا پہلا پیپر پڑھا، پھر 13 میں، اور میں نے 15 میں ان کو جوائن کیا، ان سے سیکھا اور آن لائن سارا کچھ ہوا. تو انہوں نے اس ٹائم کہا تھا کہ یہ جو 12-13 بیماریاں ہیں جو ٹوٹل ڈیزیز کا 80-85-90% بنتی ہیں، یہ انسولین ریزسٹنس سے ہوتی ہیں. اور انہوں نے اس کے اوپر بے تحاشا کتابیں بھی لکھی ہیں، سب کچھ وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں پیچھے. اور پہلے لیکچر میں میری سلائڈ یہ تھی کہ مریضوں کا علاج نہ کریں، ان کو سکھائیں لائف سٹائل ہیلدی. اور اسی لیے میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو ٹیچ کروں گا، ایجوکیٹ کروں گا. میں علاج جو ہے نا وہ آپ خود کریں، سیکھ لیں. اچھا جی، اسی بات کو یہ ڈیوڈ روز، ولیم ڈیوس اور نادر علی، یہ پاکستانی کارڈیالوجسٹ ہیں، چیئرمین ہیں، بہت بڑے کارڈیالوجسٹ، انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ ہیں. ولیم ڈیوس کارڈیالوجسٹ فزیشین تھے، اور یہ بھی فزیشین ہیں. اور یہ نیچے جو ڈاکٹر بکمین ہیں، یہ ریسرچ ہے. انہوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے انسولین ریزسٹنس میں. ولیم ڈیوس نے 2 بک لکھی تھی، میں نے لیکچر 70 میں بھی ان کا تعارف کرایا تھا آپ کا. یہ خود ان کو شوگر ہو گئی، پھر اس چکر میں آئے اور انہوں نے یہ بک لکھی. ان ڈاکٹر بک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہماری یہ ریکمنڈیشن مانیں گے جو میں اینڈ پہ دے رہا ہوں، یا پچھلے ہر لیکچر میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں، کیٹو ڈائٹ، فاسٹنگ اینڈ ایکسرسائز، تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ولیم ڈیوس نے انسولین ریزسٹنس کے بارے میں ان کا سب وہی کہہ رہے ہیں. اس نے ذرا بہت اچھی طرح بیان کیا ہے کہ انسولین بڑھنے سے سوڈیم ریٹین کرتا ہے. انسولین جب سوڈیم ریٹین ہوتا ہے تو پانی بھی ریٹین ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ وال کی اینڈوتھیلیم کو ڈیمیج کرتا ہے، کیونکہ انسولین ایک اینابولک ہارمون ہے، گروتھ کرتا ہے، مسل سیل کو بڑھاتا ہے. تو جو آرٹری کی سیل وال کے سموتھ مسل سیل ہیں ان کو بڑھاتا ہے اور آرٹیکولم کو تنگ کر دیتا ہے. اسی کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جب آپ کیٹو شروع کرتے ہیں، آپ دیکھنا 2-3 دن میں آپ کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، ویٹ بھی کم ہوتا ہے. یہ واٹر لاس ہوتا ہے، کیونکہ انسولین جو لو ہوتی ہے آپ کے 3 سے 4 دن، اس سے وہ سوڈیم لاس باڈی سے ہو جاتا ہے، اور پانی جو ریٹین کیا ہوتا ہے. آپ دیکھنا کبھی پاؤں لٹکا کے آپ بیٹھیں گے تو سوج پڑ جاتی ہے. یہ ایکسٹرا 2 سے 3 لیٹر پانی باڈی میں انسولین کی وجہ سے جمع ہو جاتا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو جو ہی آپ کیٹو شروع کرتے ہیں تو پہلے ہفتے جو 2-3 کلو ویٹ لاس ہوتا ہے وہ واٹر لاس ہوتا ہے. اور جب وہ 2-3 لیٹر پانی نکل گیا تو بلڈ پریشر خود نیچے آ جائے گا آپ کا پہلے ہفتے میں ہی. شوگر تو بہت دیر سے کنٹرول ہوتی ہے، بلڈ پریشر پہلے ہفتے میں آپ کا نیچے آ جائے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں، یہ نارمل آرٹری کی وال ہے، بلڈ ویسل کی، یہ باریک ہوتی ہے. انسولین جب بڑی رہتی ہے 2-4-5 سال تو اس وال کو تھک کر دیتی ہے. اور آپ سارے جانتے ہیں کہ جب سے پانی کا پائپ ہے اس کو آپ جب دور پانی پھینکنا ہو تو آپ اس کو تنگ کرتے ہیں، انگلی سے اس کو سوراخ کو تنگ کر دیتے ہیں، پانی دور تک جاتا ہے. تو جب یہ تنگ ہوتی ہے انسولین کی وجہ سے تو وہ بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بڑا سمپل سا ہے، آپ انسولین نیچے لے آئیں، یہی ہم کہہ رہے ہیں. یہ وال کہتے ہیں کہ 3 سے 6 مہینے میں واپس آ جاتی ہے، اور سوڈیم تو دوسرے دن ہی نکلنا شروع ہو جائے گا، پانی بلڈ پریشر نیچے آنا شروع ہو جائے گا آپ کا. بیسٹ یہی انسولین میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، لیکچر 20 میں بھی میں نے بتایا کہ کولیسٹرول ڈیمیج نہیں کرتا. یہ آرٹری کی وال ہے ہماری، یہ انسولین کی وجہ سے، انسولین ویری ویری انفلیمیٹری، اور دوسرا آئل، یہ 2 چیزیں بہت انفلیمیٹری ہیں. انفلیمیٹری مطلب ہوتا ہے سوزش، زخم کرنا. یہ انجر کرتی ہے انسولین وال کو، پھر کولیسٹرول آتا ہے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے. لیکچر 20 آپ نے ضرور سننا ہے. یہ کولیسٹرول جب آتا ہے پھر کیلشیم بھی آتا ہے، اور یہ کلاگ بن جاتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے کولیسٹرول اور کیلشیم. حالانکہ انجری انسولین نے کی تھی. کیلشیم اور کولیسٹرول یہ بہترین دوست ہے ہماری، یہ ہیل کرنے آتا ہے تاکہ ویسل لیک نہ ہو جائے، آپ کی فوراً ڈیتھ نہ ہو جائے. اور ایسا یہ ایتھروسکلوسس کہہ دیتے ہیں. اسی کو پھر یہ بلاک ہو جائے گا، اسی میں پھر اسٹنٹ ڈالیں گے، پھر بائی پاس کریں گے. یہ سارا پروسیس شروع انسولین ریزسٹنس سے ہوا ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. یہ اتنی زبردست ریسرچ ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مدد ہے ہمارے لیے، تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو میں بتاؤں کہ $219 بلین کارڈیو واسکولر ڈیزیز پہ خرچ ہوتا ہے صرف امریکہ میں 1 سال میں. اتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ.
یہی ڈاکٹر روزویری نے اپنی بک لکھی کہ 30 دن میں وہ لائف سٹائل سے ڈائٹ سے بلڈ پریشر ریورس کر دیں گے. پاپولر بک ہے, بیسٹ سیلنگ بک بنی ہے سال کی. یہی ہمارے ڈاکٹر نادر علی, ان کا پورا تعارف ہے, یہ بھی لو کارب میں آ گئے ہیں. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے مریض ٹھیک ہوتے ہی نہیں تھے کولیسٹرال دوائیاں دے دے کے, جو ہی لو کارب پہ آئے ہیں وہ کہتے ہیں بلڈ پریشر بھی نیچے آ گیا. بہت زیادہ ان کی ریسرچ آپ یوٹیوب پہ جا کر سکتے ہیں, میں کسی اور لیکچر میں ان کی تفصیلی تعارف بھی کراؤں گا. یہ ڈاکٹر بکمین کی ریسرچ ہے جو میں نے بتایا تھا ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں. صرف 12% نوجوان امریکہ میں ہیلدی ہیں, 88% کو انسولین ریزسٹنس ہے. اس کا مطلب ہے کہ میٹابولک سنڈروم بھی کہتے ہیں اس کو. شوگر کو ابھی میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں, انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں. میں اپنے ڈاکٹر ینگ صاحبان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ یہ اپنا ریویو کریں, یہ تقلید, اندھی تقلید چھوڑ دیں. وہ جو پاس ہو چکے ہیں وہ تو کریں, جو پاس ہیں ان کی مجبوری ہے بیچاروں کی. یہ اس کاز انسولین ریزسٹنس ہے, زیادہ انسولین ہے, اور یہی وہ میٹابولک, اس کا نام بدل گیا نئے ایڈیشن میں, اور انسولین ریزسٹنس آنا شروع ہو گیا ہے. کیا ہے میٹابولک سنڈروم؟ ڈائٹری ڈیزیز ہے. کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ کھانے سے ہوتی ہے, بار بار کھانے سے ہوتی ہے. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے دن, جو آپ کم کریں گے سب کچھ ریورٹ بغیر کسی دوائی کے. یہی ڈاکٹر بکمین نے کہا ہے کہ بیسٹ ٹیسٹ انسولین ریزسٹنس کا فاسٹنگ انسولین ہے. امریکہ میں وہ کہتا ہے, اسٹڈی انہوں نے کی تھی, ایوریج 9 آئی اور نارمل 4 ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا تھا. تو یہ ثابت ہو گیا کہ ایک ہی ٹیسٹ ہے جو آپ کو ڈائگنوز کر دے گا انسولین ریزسٹنس. اچھا, ابھی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بلڈ پریشر کے لیے جو ریکمنڈیشن ہے امریکن کارڈک ایسوسیشن, امریکن ہارٹ ایسوسیشن کالج کی, وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ چیک کرنا ہے ایک ہفتے کے وقفے سے, ایوریج لینا ہے, ایک دفعہ نہیں کرنا. اور دوسرا بڑا جو پرابلم ہے کہ وائٹ کوٹ سنڈروم, کہ 80% پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کولر کارڈ, وائٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے, بلڈ دیکھتے ہیں دفتر میں جا کے, وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں, بی پی بڑھ جاتا ہے. اور صحیح طریقہ جو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے, آپ دیکھنا کون سا ڈاکٹر آپ کا بلڈ پریشر ایسے چیک کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے چائے کافی نہ پی ہو, 5 منٹ آپ جا کے دفتر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھ جائیں, پھر آپ کے بازو پہ باندھے اور بازو آپ کا ہارٹ کے لیول پہ ہو, دل کے لیول پہ ہو. اس کے بعد وہ ناپے, آپ آرام سے بیٹھے رہیں, 1 منٹ بعد دوبارہ چیک کریں. دونوں ریڈنگ میں اگر فرق زیادہ نہیں آ رہا تو پھر تیسری ریڈنگ بھی لے اور ان کا ایوریج لے. آپ مجھے بتائیں کہ کس پروفیسر جس کو 2.5-3 دیکھتے ہیں اس طرح بلڈ پریشر چیک کرتا ہے آپ کا؟ وہ ایک ریڈنگ لے گا, آپ سے 2 منٹ بات نہیں کرے گا, آپ سٹریس میں ہو, بی پی بڑا ہوا ہے, دوائی لکھ دے گا آپ کو. اس لیے یہ چیزیں نوٹ کر لیں پلیز. ینگ ڈاکٹر صاحبان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر کرنا بھی ہے تو اس طرح جو ان کی ریکمنڈیشن ہے وہ ایک ہی آپ مان رہے ہو, 120-80 یہ نہیں مان رہے جو کہہ رہے ہیں, یہ بھی ان کا ریکمینڈ ہے. اس کے بغیر بی پی دوائی آپ شروع نہیں کر سکتے. یہی انگریزی میں دو ڈاکٹر صاحبان کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں. میں آج آپ کو ڈیٹیل میں پورے لیکچرز کا نچوڑ بتا دیتا ہوں, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی ڈاکٹری نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, عام بندہ بھی اس کو سمجھ لے گا انشاءاللہ. یہ بیماریاں ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ انسولین سے ہوتی ہیں. شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کینسر ہے, امپوٹنس ہے, یاداشت ہے, گردے فیل ہونا ہے, جوڑوں کی دردیں ہیں, پی سی او بچیوں میں ہیں, اور آٹو امیون ڈیزیز ہے. یہ ساری اس وجہ سے ہو رہی ہیں. ہمارا پورا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ جی ہم ریسرچ کر رہے ہیں. یہ ریسرچ اس چیزوں پہ ہو رہی ہے. کارڈک بائی پاس پہ ریسرچ کیا ہے, سی ٹی اسکین ہوا, لاکھوں کروڑوں روپے کے ٹیسٹ بنا دیے ہیں. دوسرے نے جوائنٹ ریپلیسمنٹ شروع کر دیے, نی جوائنٹ بنا دیے ہیں. گردے فیل, ڈائلسس مشینوں پہ اربوں روپے لگا دیا ہے, اور بیسٹی کے لیے سینٹر بنا دیے ہیں. آٹو امیون ڈیزیز کے لیے لاکھوں روپے کی دوائیاں, کروڑوں روپے کی ہیں. یہ شوگر کے لیے ہے, یہ کینسر کے لیے. آپ دیکھیں سب ریسرچ اس پہ ہو کے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے پوری دنیا کو. کوئی دائیں بائیں نیچے پر نہیں دیکھ رہا کہ اس کی کاس کو دیکھیں, جڑ کی, اس درخت پہ جو لگ رہا ہے زہریلا پھل, اسی کو ٹریٹ کری جا رہے ہیں, اسی پر سرچ کری جا رہے ہیں. اور اربوں ڈالر, $800 بلین کی انڈسٹری ہے ساری. یہ جو میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں. ابھی یہ آپ تھوڑا آسانی سے سوچیں, یہ درخت کو اگر آپ, یہ انسولین درخت ہے, اس کے ساتھ یہ پودے, درخت, پھل جو بھی سمجھے پھول لگے ہوئے ہیں, آپ اسی پر سرچ کری جا رہے ہیں, اسی کو نیچے دیکھتے نہیں پڑے. کیوں نہیں دیکھتے پڑے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی بڑی وجہ ہے وہی 3: ڈرگ کمپنیاں, فوڈ کمپنیاں اور آئل کمپنیاں. آپ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہو, جیسے میں بتا رہا ہوں, چاول, گندم, چیزیں, سارے اناج چھوڑ دیں, چینی چھوڑ دیں, آئل چھوڑ دیں, اور سب سے زیادہ سٹریس, ٹینشن چھوڑ دیں. بار بار نہ کھائیں, 2 کھائیں, فاسٹنگ کریں, ایکسرسائز کریں, اور دوائیاں بھی چھوڑ دیں. یہ ہے کھاد اس درخت کی. جب تک یہ ملتی رہے گی, یہ کبھی درخت اپنی اس کو کریں کاٹ نہیں سکیں گے. درخت کبھی نہیں مرجھائے گا, اور اربوں روپے کا کام چلتا رہے گا. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. پھر میں دوبارہ پھر بتاؤں گا آپ کو. عقل کیا کہتی ہے؟ کسی بندے سے پوچھیں کہ اگر آپ نے اس درخت کو گرانا ہے, اوپر زہریلا پھل لگ رہا ہے, کیا کہ کوئی درخت کاٹ دو. یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کہ یہ کھاد بند کریں.
کھاد بند کریں. آپ ان سے نہ لڑیں, میں ان سے نہیں لڑ رہا, یہ بڑی بڑی انڈسٹریاں ڈائپٹی, میں کہہ رہا ہوں کھاد بند کر دو. میں اپنی قوم سے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ لائف سٹائل چینج کر لیں, کیٹو ڈائٹ لیں, فاسٹنگ کریں, ایکسرسائز کریں. یہ میرا پہلے لیکچر میں پیغام تھا, آج بھی یہی ہے, کیونکہ وہ اتنا بڑا مافیا ہے, اتنے بڑے لوگ ہیں, میں ان سے لڑ سکتا ہی نہیں ہوں. 3 مہینے بعد آپ دیکھنا اس درخت کا یہ حال ہوگا. ابھی آپ کو سمجھ آ رہی, ساری ریسرچ اس پہ کر رہے ہیں کہ شوگر کے لیے آگے ڈائلسس کیا کریں, ٹرانسپلانٹ کیوں کریں. یہ نہیں کہہ رہے کہ ختم کیوں نہ کریں جڑ سے. میں ایک ہی میسج دے رہا ہوں کہ اس ریسرچ ختم کر دیں. ساری بیماریاں, یہ ان کے اوپر ایک بیماری رہ گئی ہے, کارڈک سرجری, انشاءاللہ اگر لیکچر اس پہ آ جائے ساری ختم ہو جائیں گی. شوگر بلڈ پریشر تو 90% 100% ختم ہو جاتا ہے, باقی کم ہو جائیں گی. تو اس میں کیا آپ کو راکٹ سائنس ہے. اچھا جی, ہمارا سب سے بڑا دوست جس نے ہماری بہت ہیلپ کی, جو اس کے لیے میں نے انتظار کیا, ان کا دسمبر 2020 میں انہوں نے اپنا ڈیٹا دیا, وہ ہے کوکرین. یہ ایک انٹرنیشنل ریسرچر پروفیشنل گروپ ہے, پوری دنیا میں اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے. اس کے ریویو کو گولڈ سٹینڈرڈ قرار دیا جاتا ہے, اس کے ڈیٹا کو. یہ آپ جا کے کوکرین پہ ریسرچ کر سکتے ہیں کسی ٹاپک پہ. یہ لوگ باعث نہیں ہیں, کسی سے ڈونیشن نہیں لیتے, کسی سے پیسے نہیں لیتے. انہوں نے جب 2017 کی ریسرچ آئی تو وہ انہوں نے ٹیک اوور کر لی, خوش قسمتی ہماری. 3 سال بعد انہوں نے کوئی 11 بڑی بڑی اسٹڈی تھی, کوئی 38,000 مریض تھے, جو انہوں نے پچھلے 20 سال میں کی تھی کہ دوائی دے کے بی پی 120-80 رکھیں. انہوں نے یہ ٹاپک رکھا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو پرانا کنونشنل ہمارا ہے 140 160 90 100, اس پہ اور 135-80 جو یہ رکھ رہے ہیں دوائیوں سے, دونوں کو کمپیئر کر لیتے ہیں. کتنا نقصان ہوا جس بندے نے 140-60 نے لائف اسٹائل اپنائی کی, دوائی نہ لی, اور اس نے دوائی دی. تو آپ کے لیے ایک شاکنگ نیوز ہے, خوشخبری ہے کہ جن لوگوں نے بلڈ پریشر 150 100 90 تھا, دوائی نہیں لی تھی, وہ 1000 میں سے 68 لوگ مرے, اور جو دوائی لے کے 120-80 پر رکھ رہے تھے وہ 72 مرے. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے, کتنا بڑا سچ ہے. دوسرا ان کے ایونٹ دیکھ لیں, 252 ہیں, 255 ہیں. اس طرح ان کی ساری ریسرچ, کارڈیوواسکولر کے ایونٹ 127 ہیں, 113 ہیں, بالکل معمولی فرق تھا. دل کے اٹیک سے اس سے کتنے لوگ مرے, اس گروپ میں 31 مرے, اس میں 32 مرے. کوئی فرق ہے؟ آپ 3 سے 4 دوائیاں لے رہے تھے لوگ, اور یہ لائف اسٹائل پہ تھے یا ایک آدھ دوائی لے رہے تھے. تو اس سے آپ کنکلوڈ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کتنی زبردست کنکلوژن دی ہے, وہی جو میں پہلے لیکچر میں آپ کو بتا دیا تھا میں نے, لیکن ان کا میں انتظار کرتا. دسمبر 2020 میں آئی ہے ان کی ریویو کہ 55 سال سے نیچے 140-90 بی پی ہو تو کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ لائف سٹائل کریں, کچھ نہ کریں. اور 55 سال سے اوپر جو لوگ ہیں 150-80 150-90 تک بھی ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے 65 لکھا ہے, میں نے اپنے پاکستان کے ادھر ایوریج لائف 90 ہے, ہماری 67 ہے, تو میں نے اس کو کنورٹ کیا ہے 55 سال, اور یہ اس لیے یہ آپ کنفیوز نہ ہونا ادھر ڈیٹیل میں جب پڑھیں گے آپ. تو یہ ریکمنڈیشن ہے, اسی پہ آپ نے عمل کرنا ہے. 140-90 سے مطلب یہ نہیں کہ سو جانا ہے, آپ نے لائف سٹائل کرنا ہے. 120 پہ آ جائے گا, 130 پہ آ جائے گا. اور جو 55 سے اوپر ہیں وہ کوئی دوائی نہ لیں, وہ لائف سٹائل کریں, کیونکہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. کوئی فرق نہیں دونوں گروپ میں. زیادہ لوگ اس میں زیادہ مرے اس لیے تھے کہ دوائیاں لے رہے 3 4. میں پہلے لیکچر میں بھی بتا چکا شوگر والے میں کہ زیادہ مارٹیلٹی دوائیوں سے ہوتی ہے, دوائیاں مارتی ہیں آپ کو. اچھا, دوسرا اس سے ایک چیز یہ نکلی کہ صرف 10% مریضوں کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی جن کا بلڈ پریشر 150-90 سے اوپر ہو اور وہ 50-55 سال سے نیچے ہو. یہ ان کی کنکلوژن ہے, یہی آپ کو میں اسی لیے بار بار بتا رہا ہوں. پھر آپ سوچ لیں, اس کو بار بار سنیں. میری ریکویسٹ ہوگی, میری گزارشات یہ ہیں کہ ہمیشہ بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے ایوریج لیں, جیسے میں نے بتایا ہے کہ بیٹھ جائیں 5 منٹ 2-3 دفعہ لیں, اس کا ایوریج نکال لیں. اچھا, دوسرا انسولین ریزسٹنس سے 90% بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. لیکچر 22 سن لیں, باقی 16 لیکچر سن لیں. تیسرا وہی ڈائٹ ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ نے کیٹو ڈائٹ کرنی ہے, فاسٹنگ کرنی ہے, ورزش کرنی ہے, ہر لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا. نیچے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس میں بھی دے دیا ہم نے. آپ سٹریس کم کریں, اچھی نیند لیں. اور 2 چیزیں سب سے زیادہ ریسرچ کے بعد سامنے آئی ہیں, ایک پوٹاشیم سالٹ ہے 5000 ملی گرام ڈیلی لینا ہے, اور دوسرا میگنیشیم ہے. بلڈ پریشر کے لیے میگنیشیم بہت ضروری سالٹ ہے. میگنیشیم کے بغیر آپ یقین کریں بلڈ پریشر نیچے نہیں آئے گا آپ کا. اور باقی پٹھوں میں درد ہیں, یہ چیزیں, طبیعت, یہ سارے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پوٹاشیم 2 سب سے امپارٹنٹ پوٹاشیم ہے, پھر میگنیشیم ہے. دوسرا, ہماری کسی ڈائٹ میں اومیگا 3 نہیں آ رہا, ہمارے پاس گراس فیڈ نہیں, مجبوری ہے یہ کیپسول لے لیں.
اور تیسرا وٹامن D3 K2 آپ نے ہر حال میں لینا ہے جب تک زندہ لیتے رہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کسی ڈائٹ میں نہیں آ رہا، ہماری گرین فیڈ ڈائٹ ہے، آرگینک چیز نہیں ہے، یا تو آپ گھاس کھانے والی گائے ڈھونڈیں، اس کا دودھ مکھن لیں، پھر تو وہ ملنا نہیں ہے، سارے مانتے ہیں، تو پھر یہ لینا پڑے گا آپ کو، پھر دھوپ میں 1-1.5 گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا نکر پہن کے، کون بیٹھ سکتا ہے ہمارے یہاں گرم موسم میں، ادھر تو پھر بھی یورپ میں تو چل جاتا ہے۔ تو یہ گزارشات ہیں، اس میں ایک پھر میں آخر میں بار بار پوٹاشیم اور میگنیشیم نہ چھوڑنا۔ یہ میگنیشیم کے لیے آپ کے رچ فروٹ کیا ڈائٹ ہے، آپ کو گرین لیف ویجیٹیبل جو پچھلی دفعہ بتائی تھی میں نے، گوشت ہے، بیف کا لیور ہے، بیف کا دل ہے، اور ڈارک چاکلیٹ ہے 80 to 85%، 10 سے 20 گرام لے سکتے ہیں۔ یہ چیزوں میں میگنیشیم ہوتا ہے۔ آپ سبزیاں سبز پتوں والی جو میں نے پچھلے دفعہ بتائی تھی وہ لے لیں، پوٹاشیم بھی آ جائے گا، میگنیشیم بھی آ جائے گا۔ نہ آئے گا تو پھر آپ گولیاں عام مل جاتی ہیں، لے لیں۔ تو یہ میری گزارشات ہیں، میری گزارش ہے ان سے سنیں۔ میں ینگ ڈاکٹر سے گزارش کرتا ہوں بار بار دیکھیں، اور یہ ٹوٹل 10-12 بیماریاں ہیں، آپ اندازہ کریں ٹیسٹوں کا کچھ آپ کو نہیں ہوگا، سب کو۔ یہ کوکرین کا میں نے ڈیٹیل بتا دیا ہے، جو پڑھنا چاہے 10-12 پیپر ہیں، یہ سارا پڑھ لے۔ یہ ان کا آبجیکٹیو تھا، انہوں نے یہی چیک کیا تھا کہ 160-100 سیف ہے یا 135-85 سیف ہے۔ یہ بڑی بڑی اسٹڈیز کا نام ہے جو انہوں نے کی تھی بلڈ پریشر کے بارے میں، یہ ڈیٹیل ہے اس کے، اور یہ ان کا کنکلوژن تھا آتھر کا کہ 140-90 تک کچھ نہیں ہوگا ینگ پیشنٹ کو۔ اس لیے اسی کو آپ بار بار سن لیں، دیکھ لیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی۔ اچھا جی، خدا حافظ۔